सखीयू हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त है। गल ही मुक गई। इधर तहज्जुद, शब बेदारी, जिक्र, फिक्र, फाका, मुजाहदा सब कुछ करना पड़ेगा। असी माड़े लोग जी तो फिर किते जाके गल बनेगी। गल ही खत्म कर दी। फरमाया अस्सखीयू हबीबुल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला अल्लाह का दोस्त है। लेकिन वो कुरान में अल्लाह कह रहे हैं ना, अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र, जब तू अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने लगेगा शैतान तुझे गरीबी से डराएगा। होगा ना खर्ची, माड़ा गरीब हो जाएगा। लेकिन उधर महबूब अलैहिस्सलाम कसम उठा के फरमा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में देने से बढ़ता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। पता ही क्यों लगता है। देखो ना, अल्लाह पाक ने कुछ और नहीं मांगा हजरत इब्राहिम से, मांगे तो इस्माइल मांगे। पता ही तब लगता है। लाल टैट शैट कोई नहीं है हजरत जी। मजा ही उदू खर्चन अंदर तू औलाद टैट हो नजर। और तू क्या समझता है, तू जिसके नाम पे दे रहा है वो रखेगा तेरे? वो कह रहा है तू एक देगा, मैं तुझे कम अज कम 10 दूंगा, घट तू घट भी दांगा ते 10 से जरूर दांगा जो तूने मेरे लिए दी है। सब तू जिसको कहते हैं ना शुरुआत 10 से होगी, कम अज कम ऐसू घट नहीं दिते जाएंगे जी जो उसके रास्ते पे देगा। अगर और अखलास हुआ 70, अगर और अखलास हुआ 700, और अगर और हुआ तो बगैर हिसाब। अगर तू क्या समझता है कि तू उसके नाम पे देगा तो वो तुझे तेरे रखेगा? घट तू घट भी जिन्हों वापस चोरे जाएंगे किन्ने जी 10, घट तू घट उसको तो अगे फिर 70 तो फिर 700 तो फिर हजरत जी ये ला ये 70-700 मेरी जुबान से निकला है। कट तू कट भी है। तू कह रहा अल्लाह टैट ने, अल्लाह तेरे सिर्फ ओदी वारी टैट नहीं, अपनी वारी तेरे हालात कोई नहीं टैट है। तेरिया याशियां उत्थे ही ने, सिर्फ जो ओदी वारी आए ना तो फिर हालात सौखा सी। हजरत अमीरां वास्ते रब नाल यारी लानी नहीं लाई इन्होंने। हजरत इन्होंने अपनी जायदादां वधाइयां जड़ियां छड्ड के जानियां, इन्होंने अपनी महंगिया महंगिया गड्डियां वधाइयां जड़ियां छड्ड के भी जानियां ने, जिन्होंने उत्ते हिसाब भी देना है। लेकिन जब बारी आई ना रब के नाम पे देने की, फिर सौखा काम नजर पैसे वालियां वास्ते रब ना यारी लाना। पहला कमान लाल दा, दूजा फिर उन्होंने खर्चन रब दी राह च। लेकिन नजर जी सबसे ज्यादा जब खर्चने की बारी आए ना तो उन पे खर्चना जो आपके नीचे हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। मैं हजरत एक गांव में गया। गांव क्या था जनाब, मनु लगे मैं पैरस आ गया। मैं हजरत जब मस्जिद में बयान करने के लिए गया तो मस्जिद के हालात तौबा तौबा तौबा। फिर अल्लाह का शुक्र है जी, कर्म तो उस मालिक ने किया, दलेरी तो फिर उसने दे रखी है ना। मैंने फिर कहा सारे पिंड वालों को, मैंने कहा हजरत जी अगर तुम्हारे इस गांव में एक कोठी एक बंगला भी अल्लाह के घर से प्यारा हुआ तो कल तुम अल्लाह को कोई मुंह नहीं दिखा सकोगे जाके। मैंने कहा डूब नहीं मरे तुम सारे कहीं जाके? वो अपनी कोठियां देखो, रब का घर देखो। शर्म ना आई सारे पिंड को? किधर गए चौधरी सारे? उधर रब का घर देखो, रब के घर की दीवारें देखो, रब के घर के पंखे देखो, रब के घर के कालीन देखो, और अपनी कोठियां अपने माल देखो जरा। मैं जी जहां तक मेरा एक अपना ख्याल है, बाकी तो अल्लाह की, अरब जो बच्चे पए ने ना और जो वजूहात होंगी उसमें एक बड़ी वजह हजरत जी उन्होंने कभी रब के नाम पे बुखीली नहीं की। जब भी बारी आई ना रब के घर अखीर कर गए हजरत। मैंने देखा हजरत जी उनकी मस्जिदों में पीछे मस्जिद में फ्रिजें पड़ी हैं, जूस पियो काट के, ठंडा पानी पियो काट के। हजरत जी फ्रिजें पड़ी हुई हैं हजरत जी, एसी चल रहे हैं हजरत जी। साड़ियां मस्जिदों का हाल है हजरत जी, बाकी तो काम बाद होंगे ने, एसी पहले बंद करते हैं सारे। क्या रब का घर इतना गरीब हो गया? रब का घर गरीब नहीं हुआ, साड़ियां नीचता खराब ने हजरत जी।
تو ہی 24 گھنٹے بھی ایسی چلاؤ، صرف اپنی نیتیں ٹھیک کرو، اس کا گھر ہے، وہ بل دلوا لے گا کسی نہ کسی سے۔ ساڈیاں مسجد کا سب تو وڈا مسئلہ اے سی، ہر ویلے اے سی چلن ڈے نے۔ ایک نمازی بیٹھا پھر بھی چلن ڈے نے، دو بیٹھے نے پھر بھی چلن ڈے نے، تین بیٹھے ہیں پھر بھی چلتا پیا۔ جو مجھے سمجھ آئی حضرت، پیچھے فریج پئی ہے، کسی نے تو نہیں پوچھنا وہ تو کیوں پین ڈے ہیں، وہ تو اگے بھی پیتا ہے، وہ دوجا پڑ لے وہ یہ تیجا پین لے، کوئی ہے سر 4 پی لے، ساری فریج پی جا، تو رب دے کار رہے ہیں، تینوں ہی کھ نہیں آکھنا۔ لیکن کیا یہ ہیں اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک بار رب سے، رب کریم دیکھنا ہے تو مخلوق نہ ناراض ہیں تو کیویں پتہ لگے؟ فرمایا جدو ویکھو نہ پیسہ کنجوساں کلے تے سمجھیو میں اپنی مخلوق نہ ناراض ہاں۔ پھر پوچھا رب کریم جے ویکھنا ہے تو راضی ہیں تو کیویں پتہ لگے؟ فرمایا ویکھیو جدو پیسہ سخیاں کلے تے میں راضی ہاں۔ سخی بنیو یار، اینو خرچیو پتر، اینو اللہ واسطے اللہ دی راہ چے خرچی۔ یہ معاملہ گزرا نا یہ آٹے والا، دب کے ہم نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، آٹا پیچھے رکھا، مہنگا بیچا، انتظار کیا۔ اللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے اسی طرح کے تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بیچ میں، لیکن یہ جنہیں سن نا انہوں نے پتہ کی کرنا ہے، اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے پورا رمضان جا کے نا مدینہ پاک میں گزارنا ہے۔ یہ جو کیا نا اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اللہ یہ اپنے کاغذوں میں کلیئر کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اس کو اس طرح کلیئر نہیں کروا سکیں گے۔ اللہ بس معاف کر دے۔ اللہ میں حضرت جی پھر میں کسی کی بات نہیں کر رہا، جو ہمیں آتا ہے پیچھے سے ہم تو، اللہ میرا اللہ کی قسم ہے، میں جمعے کا دن نبی پاک علیہ السلام کی ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، میرا اپنا بڑا دل کرتا ہے کہ جا کے نہ مدینہ پاک اتھے لائیے اسی بھی دسترخوان لوگاں دے روزے کھلائیے، لیکن میرے پاکستان ٹھیر بھوکے بیٹھے نے، میں اتھے ٹر جاؤں، وہ کہیں گے مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں تو آخرت پہ چھوڑ دی گئی ہیں نا، اس دن پوچھا جائے گا۔ ایک معاملہ ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے، حجاب ہے، ہو سکتا ہے کسی پہ خواب میں کرم کر بھی دیں، اس کو کہہ دیں کہ بھی تیرے محلے دار چتے اینے یتیم نے، انہوں نے اس دن بھی روزہ پانی نہ نہیں کھولے، تو ایتھے دسترخوان لانڈے ہیں، لیکن وہ شاید کوئی ہوگا۔ حضرت میرا بڑا دل کرتا ہے، کل بھی حضرت جی میرے اندر ٹوٹ کے یہ خواہش جاگی، اس دفعہ نہ میں بھی مدینہ پاک جا کے نہ دسترخوان لگاؤں، لیکن جب اپنے پاکستان کو دیکھا تو کہا کیڑے منہ نہ لائیں گا اتھے جا کے، اتھے ٹھیر بھوکے بیٹھے۔ میں حضرت یہ رمضان شریف ہی تھا، یہ سیالکوٹ میں ایک جگہ کو روزہ تھا، پہلا روزہ نا، بڑے میرے اچھے دوست انتقال کر گئے حضرت جی، تو ایک میں نے بندہ دیکھا تو اس کے ساتھ نا بچیاں تھیں 2 چھوٹی چھوٹی، اور بڑا گرم موسم ہے، لیکن اس نے پوری محفل سنی، پھر ظاہر ایک امیر آدمی کی افطاری تھی، بڑے اچھے لوازمات تھے حضرت، اس بندے نے بھی روزہ کھولا، بچیاں لے کے چلا گیا حضرت۔ اگلے دن سیالکوٹ میں ایک اور جگہ افطاری تھی، وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا، اللہ اس پروگرام، وہ سمجھو وہ پروگرام ادھر تھا تو دوسرا پروگرام ادھر تھا، اپوزٹ تھے دونوں ایک دوسرے کے، وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا، اسی طرح بچی پھر ساتھ ہے، بچیاں ساتھ ہے، میں بڑا حیران ہوا۔ خیر پروگرام کے بعد نا میں نے بندے کو پوچھا، میں نے کہا یار تو کل بھی اچھے سے ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، بچیاں تیرے ساتھ 8 9 10 سال کی، اب سننا حضرت یہ لوگوں کے حالات ہیں حضرت۔ مجھے کہنے لگا میری بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری 13 14 ہزار تنخواہ ہے، اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارنا ہے، تو اب پہلا روزہ تھا، دل تو تھا یہ بھی کروں۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں تو کسی کو پیسے مانگ، غریب بندے نے کو پیسے دینا ہے، امیر اگر ادھار بھی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے حضرت جی، غریب کو کوئی ادھار نہیں دیتا۔ اللہ حضرت یاد رکھنا، میں کسی دھوکے باز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا ادھار دینے پہ ڈبل ثواب ہے حضرت،
صدقے پہ 1 گناہ، قرض دینے پہ، ادھار دینے پہ 2 گناہ. ایک تو آپ نے پیسے دی اس کا ثواب، دوسرا آپ نے جو اس کی مشکل آسان کر دی اس کا ثواب ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ماڑے کو کون پیسے دے گا؟ ادھار دے گا کوئی نہیں دے گا. امیر پیسے بھی امیر کو دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی کو پیسے چوک کے، میں نے اس کو کہا میں یار کل بھی آج کہتا کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود. آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے. تو پہلا روزہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. 14-15 ہزار تنہا ہے، پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں امیر گھر میں افطاری ہے. تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے. تو ایک بچی کو اس دن لے آیا، آج دوسری رکھا تھا، آج دوسری کو لے آیا. یہ ہمارے حالات ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے. میرے محلے میں 10 یتیم ہیں، میرے محلے میں 10 غریب ہیں، وہ آج بھی روزہ عام انداز سے کھول رہے ہیں. ان کے مہمان ہیں، وہ بڑی خوبصورت انداز سے مہمان نوازی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. اگر کسی نے لگایا ہے کوئی لگا رہا ہے، میں نہیں کسی کو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے حضرت جی میرے سیالکوٹ میں کدھر کیا ہے. ہونا کیا ہے، یہ جتنے یہ آٹا مافیا تھا حضرت، انہوں نے کرنا کی یہ اکثریت حضرت، انہوں نے پورا رمضان جا کے اس کو کلیئر کرنے کے لیے. لیکن جو ظلم انہوں نے کمایا ہے حضرت، جس طرح اللہ کی مخلوق، اس لیے پتر ایسی ان کی کیتا ہے. یہ پیچھے جو دن گزرے آٹا پورا سٹاک کیا ہم نے. ان کرنا کی رمضان ہے، مدینہ پاک. اکثریت اسی طرح ہے. لوگ ترسے، بیٹیاں لائنوں میں لگی. اور یہ نہیں ہے یہ بڑا مافیا اسی بھی نہ. میں نے بڑی پکی خبریں آئیں ہمارے جو کریانے والے بھائی ہیں. بھائی ہمارا کام ہدایت ہے نا، اب اس بات پہ میں کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا ان پہ. انہوں نے بھی کیا کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہائر کیے، اس کے بیٹے کو دیا. انہوں نے کہا جاؤ جا کے نا تو لین چلا کے آٹا لے آؤ. وہ بچہ آٹے کا توڑا اٹھا کے لے آیا، 100 روپیہ انہوں دیتا تھے، باقی آپ پہ کمائے. ہم سارے اسی طرح ہی ہیں. جدو جس نو موقع ملتا ہے کوئی باز نہیں آتا. یہ نہیں کہ وہ صرف وہ والا مافیا. ہم کا باز آتے ہیں. ہم سارے تو نہیں کہوں گا، مسجد ہے جی، جمعے کا دن ہے، بڑے بڑے نیک پاک لوگ بیٹھے، لیکن اکثریت وہی ہیں جو صرف انتظار کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات بنے ہیں حضرت. کوئی پریشان ہو کے، کوئی مجبور ہو کے میرے پاس آئے اور پھر میں اس کی پریشانی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں. ہم اسی طرح کر رہے ہیں. ہم اسی اللہ. ڈاکٹر توقیر صاحب بیٹھے ہیں، کئی دفعہ پیر و مرشد نے حکم فرمایا، کہنے لگے یار کسی مل والے سے رابطہ کر، اتنی دنیا تجھے جانتی ہے. ہم اس سے کو 2-3 ٹرک اٹھا لیتے ہیں اور کچھ اپنا حصہ ڈال کے نا. تو یہ نہیں کہ وہ سڑک پہ ہم کوئی نہیں، آلے دوالے جس کو تو جانتا ہے، جس کو میں جانتا ہوں، ان کے گھروں میں آٹا دے کے آئے. بس میں نے کہا نا سفر بہت کچھ کھا گیا میرا. اب کوشش ہے انشاءاللہ بڑی جلدی کہ سفر کو کم کیا جائے اور کوئی عملی کام کرے، تاکہ کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو منہ دکھانے والے بنے. اس لیے حضرت جی نرم دل ہونا. اس لیے اقبال نے کہا زندگی عمل سے بنتی ہے، صرف انفارمیشن سے نہیں. جی زندگی ہر بندہ ہاتھ میں موبائل پکڑے بیٹھا ہے اور کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے، برا مل رہا ہے، یہ بات کی مل رہا ہے بہرحال. تو انفارمیشن ہے، لیکن بات کیا ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس لیے داتا صاحب نے کشف المحجوب کی ابتدا میں لکھا کہ سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. کئی بار کہا، آج بھی کہوں گا، جتنا ایک عام پاکستانی کے پاس بھی علم ہے نا، اگر وہ بھی اس میں عمل کرے تو پاکستان جنت بن جائے.
وہ والی جنت تو نہیں بن سکتی، لیکن یہاں جنت سے مراد، کیونکہ اس کو اس سے کوئی نہیں ہو سکتا معاملہ۔ جنت سے مراد یہ ہے کہ امن و امان آ جائے۔ اتنا ایک عام پاکستانی کے پاس بھی علم ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ صرف علم ہے، عمل کوئی نہیں۔ عام سے عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا، لیکن بس ہے کہ عمل نہیں ہے۔ عام سے عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ جی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، لیکن عمل نہیں، ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ بس پھر اس بے عملی نے کیا کیا، جہاں اور بڑے گل کھلائے، یہ بھی ہوا کہ اس بے عملی کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ کیونکہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس پہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو دل پہ پھر ایک سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر تو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کرتا اور اس گناہ پہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی کا داغ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس پہ اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے ذرا جی گناہ کر کے پھر پورے کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرف حضرت سلطان نے بھی اشارہ دیا، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، دل کالے تو منہ کالا بھی ہوئے، رنگ کالا بھی ہوئے تو کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے کالے کی اس کالے سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی کا رنگ مبارک بھی تو، لیکن ہمارا کالا، اور قربان جاؤں جی اس، لیکن شان دیکھو، دل کالے تو منہ کالا چنگا، کچھ نہیں ہوئے گا جی، رنگ کالا بھی ہوئے گا، وقت گزر، لیکن اگر دل کالا ہو گیا پھر کچھ نہیں رہے گا تیرا، کیونکہ فیصلے کل دل پہ ہونے ہیں، منہ پہ نہیں ہونے ہیں، فیصلے کل دلوں پہ ہونے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ پھر کیا ہے حضرت، پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ دل حضرت۔ وہ امام مالک کی بارگاہ میں کوئی بادشاہ آیا کے عرض کرتا ہے حضور گناہ اگر کرتا ہوں نا تو ہوتا نا ایک بیڈ فیلنگ آنی چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، کچھ اس طرح کا فیل ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نیکی کر لوں تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زندہ دلوں کا کام ہے، تیرا تو دل ہی مر چکا ہے۔ حضرت سلطان کیا کہہ رہے ہیں، دل کالے تو منہ کالا چنگا، یہ کوئی ایسنو جانے، ہمارے دل مر چکے ہیں، سخت دل ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سزا کا نظام ہے نا، کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں۔ مثلا جسم کی سزا کیا ہے، روزی کا تنگ ہو جانا۔ جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا۔ کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرماتے وہ سزا جو دل کو جسم کو دی جاتی ہے، وہ مثلا کیا ہے، روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق چھن جانا، یہ جسم کی سزا ہے۔ روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے، آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا۔ اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے، سخت ہیں دل حضرت ہمارے۔ اللہ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے، پہلے میں بھی کہہ دی، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی میں کہتا ہوں پتھر نہیں، مردہ دل ہے حضرت، کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں، اتنا روتے ہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے۔